अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद अरूज पर है। इस्लामाबाद में मुतासरा केसेस की तादाद कभी भी इतनी नहीं देखी गई जितनी अब देखी जा रही है। इस्लामाबाद में मुतासरा केसेस की शरह अब तकरीबन 12% हो गई है और पूरे पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा केसेस की शरह 7% से जायद हो गई है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में पिछले 24 घंटों में 3 लोग जान की बाजी हार गए और 353 लोग मुतासिर हुए। इस्लामाबाद में 5 तालीमी इदारे बंद हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में पूरे पाकिस्तान में 2208 केसेस सामने आए हैं और 37 अमवात हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 38,554 टेस्ट किए गए। पंजाब की तरफ देखें तो 488 नए केसेस सामने आए और 17 लोग जान की बाजी हार गए। पिछले 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में 200 नए केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटों में सिंध में 904 नए केसेस सामने आए। आजाद कश्मीर हुकूमत ने 21 नवंबर से 15 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला कर लिया है, चूंकि वहां पर मुतासरा केसेस की शरह 19% तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में कायम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदे ने अपने इंटरव्यू में तशवीश का इजहार किया है कि अगर हुकूमत स्कूलों को बंद नहीं करती तो वबा तेजी से फैलेगी। तिब्बी माहिरीन ये सवाल कर रहे हैं कि दूसरी लहर क्या पहली लहर से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हुकूमत को स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी छोड़कर क्या मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर रफीक खनानी को। कराची में से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वबाई अमराज के माहिर हैं और पाकिस्तान इन्फेक्शियस सोसाइटी के सदर हैं। डॉक्टर ज़हरा हसन भी हमें कराची से ज्वाइन करी हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी की शोबा पैथोलॉजी से वाबस्ता हैं और वबाई अमराज की माहिर हैं। प्रोफेसर ज़ियाउल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पेशावर से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़हरा साहिबा आपकी जानिब आती हूँ। अब ये जो सेकेंड लहर आई है और जो दूसरी स्पाइक हुई है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये शायद पहली स्पाइक से भी ज्यादा खतरनाक है। और अगर आप स्पेनिश फ्लू की तरफ देखें जो इतने साल पुरानी एक बात हो गई, मगर उसकी जो सेकेंड लहर आई थी, सेकेंड जो स्पाइक हुई थी वो पहली लहर से ज्यादा खतरनाक थी। तो क्या ये सेकेंड लहर जो है ज्यादा खतरनाक है और म्यूटेट हो गई है? ये जो है ना बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बीमारी असल में बदली नहीं है। कोविड-19 एक नई बीमारी है और हम उसके बारे में वक्त से ऐसे बढ़ता जा रहा है, हमें ज्यादा पता चल रहा है। पहली दफा जब पाकिस्तान में शुरू हुआ तो मार्च और जुलाई के बीच में वो रुक गई थी। उसके बाद लोगों ने समझा कि ये संभल गई बीमारी, तो शायद फिर SOPs पे अमल ना करने की वजह से ज्यादा लोगों में इन्फेक्शन फैल गया। दूसरी लहर जो है ना, इन्फ्लुएंजा में भी ये देखी गई थी, जो आप स्पेनिश फ्लू की बात कर रहे हैं, कि जितने लोगों में इन्फेक्शन होगा उतने ही लोगों में ये बीमारी पाई जाएगी। सो हो सकता है कि लहर ज्यादा हो, लेकिन इसको रोकने का एक ही तरीका है कि कोरोना वायरस के जो खिलाफ SOPs हैं उन पर अमल किया जाए। लोग मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मजमू में ना जाएं। यही तरीका है। डॉक्टर खनानी आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि आप सदर हैं पाकिस्तान इन्फेक्शियस सोसाइटी के। ये जो बात कही जा रही है, कुछ जो माहिर हैं वो कहते हैं कि जी सेकंड लहर जो है वो इतनी खतरनाक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये कह देना कि जो सेकंड लहर है वो म्यूटेट हो गई, ये वायरस म्यूटेट हो गया और भी खतरनाक हो गया है। ये कोई खास जिम्मेदारी वाला एक बयान नहीं है। आप इसको कैसे देखते हैं? सेकंड लहर जो आई है, दूसरी लहर, क्या वाकई में ये म्यूटेट हुई है और ज्यादा खतरनाक है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये सवाल पूछा है। देखें, सबसे बड़ा मसला जो है, जो इस कोविड को हैंडल करने में हुआ है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी उसी तरह से है कि जो अथॉरिटीज हैं वो इसकी डायनामिक्स को समझ नहीं पाई है सही तरह से। सबसे अहम चीज ये है कि जो पाकिस्तान में वायरस मार्च, अप्रैल, मई, जून में चल रहा था जी, वो हमारे एनवायरनमेंट के तहत वो ग्रेजुअली वीक होता चला गया और जुलाई के बाद
جو کیسز آئے ہیں اگست میں خاص طور پہ بہت ہی مائلڈ تھے اور ان کا نمبر بھی کم ہو گیا تھا. تو وہ وائرس جو ہے نا وہ تو بہت ٹیمڈ ہو گیا ہے, بہت سلو ہو گیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ باہر سے وائرسز لے کر آ رہے ہیں تو وہ وائرس باہر کی کنٹریز کی طرح ہی بیہیو کر رہا ہے جیسے کہ یو ایس میں اور یورپ میں وائرس بیہیو کر رہے ہیں, جس کا مطلب یہ کہ دے آر ہائیلی ویرولنٹ وائرسز. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کی کوارنٹین کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا. پہلے تو کیا جا رہا تھا جب ضرورت کم تھی, اب جب ضرورت بڑھ گئی ہے تو اس کا کوئی انتظام نہیں کیا جا رہا. اسی وجہ سے وائرسز جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ایگریسولی بیہیو کر رہا ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سیکنڈ ویو جو ہے اس میں وائرس کی جو شدت بیماری کی ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہے اور لوگ جو ہے وہ زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. پہلے جو ہے وہ 2 سے 5% لوگ جو ہے نا اس میں بیماری کی شدت دیکھی جا رہی تھی. اس وقت تقریباً 6 to 8% لوگوں میں جو ہے نا شدید بیماری ہو رہی ہے. اور میں پھر ایمفیسائز کروں گا کہ باہر سے آنے والے وائرسز جو ہے نا ان کو روکنا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ جو ہے نا یہ وائڈ اسپریڈ ایپیڈیمک ہوگی. پروفیسر ضیاء الحق صاحب, جو خنانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو کوارنٹین نہیں کیا جا رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ وائرس لے کے آ رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں یوں پھیل رہا ہے. اب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری رائے یہ ہے کہ آپ اسکول بند کر دیں. جہاں سے آپ میرے سے بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا سے, وہاں کے 3 علاقے خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑے حساس ہیں, جس کے اندر پشاور بھی ہے, اور انہوں نے یہ تجویز دی ہے کہ جی سکولز آپ بند کر دیں. پھر ایک ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک سروے بھی آیا جہاں پر زیادہ تر ماں باپ نے کہا کہ ہم بچوں کو اسکول نہیں بھیجنا چاہ رہے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر واقعی میں یہ میوٹیٹ کر رہا ہے, اس کی نئی شکل آ رہی ہے, تو کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے وہ کافی ہوگا اس سے مقابلہ کرنے کا؟ جی, تو میوٹیشن کے تو میرے خیال میں ابھی تک کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے. شاید ایک کلینکلی اس میں ہے لیکن کوئی اس میں ابھی نہیں ہے. اسکولوں کو بند کرنا, یونیورسٹیز کو بند کرنا, باقیوں کو بند کرنا, اس کے اندر تو ہم میٹنگز بہت چل رہی ہے اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے ان کو جو مشورے دیے تھے اس پہ پھر گورنمنٹ مختلف اسپیکٹس کو دیکھ رہی ہے. تو ابھی بھی میرے خیال میں اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو SOPs ہے وہ تو کافی اچھی طرح فالو ہو رہے ہیں. لیکن اگر آپ کی بات جو آپ نے اسٹیٹسٹک بتائی ہے, اگر اتنے زیادہ کیسز ہو جاتے ہیں تو پھر شاید گورنمنٹ اس طرف ضرور جائے گی بند کرنے کو. مگر جو ایک ڈاکٹر خنانی صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی باہر سے نئی وبا جو ایک سٹرین ہے کووڈ-19 کا وہ نیا آ رہا ہے. آپ تو خیبر پختونخوا میں ہے, اس کے بارڈرز بھی ایک طریقے سے کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ بہت سارے لوگ باہر بھی کام کرتے ہیں. کیا ایک خدشہ یہ ہے, اور آپ بھی کیا تجویز کریں گے کہ کوارنٹین فیسلٹیز ہونی چاہیے ان کے لیے جو ملک سے باہر سے آ رہے ہوں؟ جی بالکل, انہوں نے بڑی صحیح بات کی. جو گولڈن رولز ہیں کہ فائنڈ, پہلے لوگوں کو آپ پتہ لگائے کہ کون لوگ ہے, پھر آپ ان کو آئسولیٹ کرے, پھر آپ ان کو ٹیسٹ کرے, پھر ان میں سے جو پازیٹیو آ جائیں ان کے آپ کیئر کرے, پھر وہ جو پازیٹیو آ جائیں پھر آپ نے ان کے جو جن لوگوں کے ساتھ ان کا کنٹیکٹ ہے پھر ان کو کوارنٹائن کرے, پھر یہ ٹیسٹ کرے. یہ گولڈن رولز ہیں. یہ کسی بھی ملک کی کامیابی اور ناکامی کا منحصر اسی چیز کے اوپر ہے. اگر آپ ویسی ہی وائرس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ خود بخود ختم نہیں ہوگا. آپ نے اپنے پبلک ہیلتھ سسٹم کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر زہرا حسن صاحبہ, یہ بھی ایک بات ہو رہی ہے کہ کیا ہم اسکولوں کو بند کریں, چھٹیوں کو لمبا کریں, آپ کیا تجویز دیں گی؟ اور دوسری طرف یہ بھی بتائیے کہ چونکہ آپ کی آغا خان یونیورسٹی سے آپ منسلک ہیں, یقیناً وہاں پہ اچھی فیسلٹیز ہوتی ہیں, مگر اگر آپ لاہور کی طرف دیکھیں تو اب صرف 2 ایسے ہسپتال ہیں, پبلک ہسپتال, جو کووڈ-19 کے پیشنٹس کو ایڈمٹ بھی کر رہے ہیں. تو کیا ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ اتنی تندرست ہیں کہ اب ایک سیکنڈ لہر سے مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں, اس میں جہاں تک ہسپتال کی بات ہے تو جی ہمارا ہسپتال اس وقت سب مریضوں کے لیے کھلا ہے. کووڈ کی ٹریٹمنٹ بھی ہو رہی ہے, ریگولر پیشنٹس بھی, سرجری سب کچھ ہے. اور شاید ایک ایگزامپل ہے جہاں SOPs کافی ٹائٹلی فالو کی گئی ہیں شروع سے. تو ماسکنگ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, جو پیشنٹس کے ساتھ اٹینڈنس ہیں
وہ کم کیے گئے ہیں. ایک ہی اٹینڈنٹ آ سکتا ہے. اس طرح کی سختیاں اگر رکھی جائیں تو ہسپتال میں جو برڈن ہوتا ہے, لوگوں کا مجمع جو ہوتا ہے, وہ کم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمیں ہر حال میں کوشش کرنی ہے کہ اگر لوگ ایک دوسرے سے اتنا لگے نہیں اور اتنا مطلب اسپیسنگ ہو تو پھر انفیکشن پھیلنے کا رسک بھی کم ہوتا ہے. مگر ڈاکٹر صاحبہ یہ جو آپ بات ہو رہی ہے کہ جی اسکولز کو بند کر دیا جائے, زیادہ جلدی بند کر دیا جائے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے تو ایک تشویش کا اظہار کیا ہے. جی, انہوں نے کہا ہے اور اس کا فیصلہ تو بہت بڑا فیصلہ ہے, لیکن اگر طالب علم ہو یا ٹیچرز ہوں, چاہے اسکول میں جائیں یا کسی اور جگہ جائیں, ان کو SOPs تو فالو کرنی ہے, کیونکہ اسکولز نہ جانے کے بھی بہت مسئلے ہیں. مگر بچوں کے لیے بڑا مشکل ہے جی SOPs فالو کرنا, 6 فیٹ کا ڈسٹینس رکھنا, ماسک پہننا, چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ بہت مشکل کام ہے یہ. جی, لیکن بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے اور ٹیچرز کو بھی سکھایا جا سکتا ہے. جی, ڈاکٹر رفیق صاحب, آپ سے یہ سوال کروں گی کہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤنز جو ہیں یہ کافی ہیں؟ کچھ ایسے ملک ہیں جو مکمل لاک ڈاؤنز پہ چلے گئے ہیں. اب دیکھیں آزاد جموں کشمیر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مکمل لاک ڈاؤن کریں گے 15 دن کے لیے. تو جو اسمارٹ لاک ڈاؤن اس وقت ہم نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے اور حکومت کہتی ہے بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے, ہم صحیح راہ کے اوپر چل رہے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹرمینالوجی ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن یا مائکرو لاک ڈاؤن, یہ صرف دل کو بہلانے کی باتیں ہیں. ایکچولی جو مسئلہ ہے اور جو اس کا حل ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب وائرس کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے کمیونٹی میں, جیسے کہ آج کل بڑھی ہوئی ہے نا, تو اس وقت کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ چلے جانا چاہیے. اور جب ایکٹیویٹی کم ہو جائے, دیٹ میں ٹیک فیو ویکس, تو اس وقت پھر آپ جو ہے نا لوکلائز لاک ڈاؤن کریں. لیکن لاک ڈاؤن سے پہلے جب ہم نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا ہوا ہو تو پبلک کی ٹریننگ جو ہے نا, ایک تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہم نمبر ابھی گنتے ہیں, اور جیسا کہ آپ نے بتایا جو نمبر ہے نا, یہ نمبر جو ہے وہ ایکچوئل انفیکشن کے مقابلے میں رفلی اباؤٹ 10% ہے. تو ایکچوئل نمبر آف انفیکشنز آر 10 times more than what we see on various medias. چونکہ ٹیسٹنگ کم ہے, یہی وجہ ہے. پبلک جو ہے وہ سامنے اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ دے آر وریڈ کہ جب ہم لوگ اپنا ٹیسٹ کروائیں گے اور پازیٹیو آ جائے گا تو مختلف ایجنسیز ہم سے رابطہ تو کرتی ہیں, لیکن ہمیں کوئی سروس پرووائڈ ہوتی نہیں ہے پراپرلی, اور ایک طرح سے جو ہے نا ان کے اوپر اسٹگما لگ جاتا ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ آتے نہیں ہیں, بہت سے لوگ ہاسپٹل بھی اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ ہمیں کووڈ کو لیبل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہماری جو میت اگر خدا نخواستہ ہو گئی تو وہ لاش بھی ہمارے حوالے نہیں کریں گے. تو بڑے کلیئر کٹ گائیڈ لائنز جب تک نہیں ہوں گی تب تک تو ایک تو ہمیں صحیح اسیسمنٹ نہیں ہو پائے گا کہ ڈیزیز کا برڈن کتنا ہے. اور جو میجرز ہم نے لینے ہیں وہ بڑے کسٹمائزڈ میجرز ہونے چاہیے ہماری اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے. بچوں میں اسکولز میں خاص طور پہ جو ہے نا یہ کنٹرول کرنا پاسبل نہیں ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے اداروں میں, ایون یونیورسٹیز اور کالجز میں میں پڑھاتا بھی ہوں, تو وہاں پر بھی SOPs جو ہے نا وہ فالو نہیں ہوتے. آج تک لوگوں نے ہینڈ شیکنگ کی عادت چھوڑی نہیں ہے, اور جہاں جاؤ تو لوگ آگے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں. جی, اور بالکل ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہیلتھ ورکرز ہیں جو کووڈ کے حوالے سے لوگوں کو ٹریٹ کر رہے تھے, ان کے پاس بھی وہ اکوپمنٹ نہیں ہے یا پروٹیکٹیو گیئر نہیں ہے یا وہ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی بات سامنے آئی ہے. ضیاء الحق صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. خنانی صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ابھی تک لوگ SOPs فالو نہیں کرے, یقیناً لوگ SOPs فالو نہیں کرے. آپ کے صوبے کے اندر آج ایک جلسہ بھی ہوا ہے اور PDM کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جلسے اور کریں گے. اب سوال یہ ہے کہ ٹیسٹنگ ہم کر رہے ہیں 38,544 ان دا لاسٹ 24 آورز ہم نے یہ ٹیسٹنگ کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے معاملات بہتر ہو جائیں گے, یا کہ ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن پہ جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ جی, جس طرح کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں تو یہ ایک ایشو ہے
جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ حکومتیں دیکھتی ہیں کہ آپ میں کیلکولیٹڈ رسک آپ لیتے ہیں. اگر آپ سب کچھ بلاک کر لے تو آپ دیکھیں ویکسین کا آنا اور پھر سب لوگوں تک پہنچنا جولائی یا اگست یا نیکسٹ 1 سال تک اس میں لگ سکتا ہے. تو آپ اس کو تو سب کچھ بند تو نہیں کر سکتے. تو یو ہیو ٹو لیو ود اٹ. آپ نے اس کے ساتھ سیکھنا پڑے گا. جی تو آپ ساتھ میں چیزوں کو چلائیں گے, آپ لوگوں کو سکھائیں گے. لوگوں نے اگر آپ پری میچور وکٹری ڈکلیئر کریں گے تو وہ چیز غلط ہے. ہمیں لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ تو اس ساتھ میں میرے خیال میں کہ اس میں آپ چیزیں بھی چلانی ہے اور آپ نے یہ سپیچ بھی فالو. لاسٹ کامنٹ زہرا حسن صاحبہ, جسٹ اے کوئک آنسر. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا دیکھتی ہیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اب حکومت کو کیا کرنا چاہیے, دوسری لہر آ گئی ہے؟ اسمارٹ لاک ڈاؤن زیادہ افیکٹو ہو سکتے ہیں کیونکہ کیسز کا اگر پتا ہو کہ کہاں ہو رہے ہیں کیسز اور ان کو پھر ریسٹرکٹ کیا جائے اس علاقوں میں, پھر آپ وائرس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ افیکٹو طریقہ دنیا میں استعمال کیا گیا ہے. ہاں, مگر اس کی شرط یہ ہے کہ آپ ٹیسٹنگ کو بڑھائیں. بہت بہت شکریہ تمام ڈاکٹرز نے ہمیں جوائن کیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دوسری لہر ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے اندر پازیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ناظرین, ہمیں SOPs کا دھیان رکھنا ہوگا اور حکومت کو ٹیسٹنگ بھی بڑھانی ہوگی. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم مہنگائی کے اوپر بات کریں گے. کیا یہ حکومت مہنگائی کو روک پائے گی اور اس کے لیے کیا اقدام کر رہی ہے؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج وزیر اعظم نے فیصل آباد میں صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف اس ملک میں صنعتوں کا جال بچھائے گی اور غربت کا خاتمہ کرے گی. میں آج آپ کو کہہ دوں کہ ہماری اب پوری کوشش ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائزیشن کی طرف چلے, پاکستان اپنی ایکسپورٹس بڑھائے. گورنمنٹ کا کام اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس میں سارا وقت اب ہماری گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ کیسے ہم اپنے بزنس کمیونٹی, اپنے سرمایہ کاروں کے لیے آسانی کریں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں, تاکہ نوکریاں پیدا ہوں, ہم روزگار بڑھائیں اور تاکہ ہم غربت کم کریں. جو ہم نے انسینٹیوز دی اپنی ایکسپورٹرز کو, مجھے بڑا اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ اس کا نتیجہ آ گیا, ہماری ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. حماد کو اور اکنامک ٹیم کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی سارا وقت سوچا کہ انڈسٹری کو نقصان نہ ہو, کیسے اپنے لیبر کو بھی وہ رکھ سکیں, اور ان کے لیے انہوں نے فیسلٹیز پیدا کی. 1960s کے بعد یہ پہلی دفعہ وہ گورنمنٹ آئی ہے جس کا مین پالیسی, اس کا فیصلہ کیا ہوا ہم نے کہ ہم نے پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تیسری سہمائی رپورٹ کے مطابق 1952 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی 0.4% رہ گئی ہے. کرونا کی وبا کی وجہ سے بڑی انڈسٹری کافی متاثر ہوئی اور اس میں 22% کمی دکھائی دی گئی, جبکہ زرعی شعبے پر کرونا کی وجہ سے زیادہ اثر نہیں پڑا. دعویٰ تو یہ ہے کہ مدینے کی ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن پچھلے سال سے لے کر اب تک کسان, مزدور, اساتذہ, ڈاکٹر, سرکاری ملازم اور صحافی تمام لوگ مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کسانوں کے احتجاج پر تو لاٹھی چارج بھی ہوئی, شیلنگ بھی ہوئی, جس کے نتیجے میں ایک کسان عاشق لنگڑیال جان کی بازی بھی ہار گیا. سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہو پائے گی؟ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, جو ماہر معیشیات ہیں اور سابق وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں. کئی کتابیں اور خاص طور پہ ایک ریسنٹلی انہوں نے ایک بڑی اہم کتاب لکھی ہے پاکستان کی اکانومی کے اوپر. بہت شکریہ جی ہمیں جوائن کرنے کا. پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہے کہ ہم نے پھر بھی دیکھا ہے کہ جی ہیڈ لائن انفلیشن 10% سے کم رہی ہے, مگر اگر آپ فوڈ انفلیشن کو دیکھیں, جس طرح مہنگائی ہے روزمرہ کی اشیاء میں, وہ بہت زیادہ رہی ہے اور 15 مہینے سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر پچھلے سال سے اب تک دیکھیں تو 21% جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے وہ حکومت جو ہے اس کے اوپر قابو نہیں کسی طریقے سے کر پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ افراط زر میں خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. پچھلے مہینے کا اگر آپ اعداد شمار دیکھیں تو 17% کھانے پینے کی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ سلسلہ جس طرح آپ نے کہا کافی عرصے سے جاری ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ پچھلے 2 سال میں کھانے پینے کی چیزوں میں 35% اضافہ ہوا ہے.
अब आप ये देखिए कि जब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि बेरोजगारी में बहुत इजाफा हुआ कोविड के बाद और फिर गुर्बत में भी इजाफा हुआ है, तो इस वक्त जब आपने कीमतों में 35% इजाफा कर दिया है, तो आप ये सोचिए कि हालात किस कदर परेशान कुन होंगे। और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि कल हमारे फाइनेंस एडवाइजर साहब ने कहा कि अच्छी खबरें हर कोने से आ रही हैं जी। अब समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी अच्छी खबरें हैं, इसलिए कि अफरात ज़र और IMF ने यह भी कहा है कि कमी नहीं होगी, अफरात ज़र में इजाफा होता रहेगा। और अगर खास तौर पे तेल की कीमतों में जिस तरह इजाफा शुरू हो चुका है वो जारी रहा तो फिर से आपके अफरात ज़र में काफी इजाफा हो सकता है। तो ये बहुत परेशान कुन चीज है। आपने अपने एहसास प्रोग्राम में अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम पेश किया, उसके तहत 1,60,00,000 लोगों को आपने पैसे पहुंचाए। अब ये कल ये कह दिया कि इसको हम कम करके 75 लाख पे ले आएंगे, यानी कि जो बाकी लोग हैं उनको अब पैसे नहीं मिलेंगे। ये तो बिल्कुल नामुनासिब सी बात है। हमें कुछ अरसे के लिए पूरे 1,60,00,000 लोगों को हर चौथे महीने 12,000 रुपए पहुंचाना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है इस वक्त। मगर हफीज साहब, अगर हम देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ तो वहां पे तो ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ कोविड का। और फिर जहन ये कहता है, चूंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जहन ये कहता है कि फिर कम से कम सब्जियों की कीमतों के अंदर इजाफा इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से हुआ। और इम्पोर्ट्स भी अब आप देखें उसके ऊपर भी ड्यूटी ज्यादा लग गई हैं, तो काफी ज्यादा सब्जियां तो पाकिस्तान में ही उगती है। इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो चीजें हैं उसके अंदर भी उनकी भी उसके पर भी महंगाई होती चली जा रही है? देखिए, बात यह है कि दो जो सबसे अहम खाने पीने की चीजों में से हैं वो एक आटा है और दूसरा अगर आप मुनासिब समझें तो चीनी और उसके बाद में सब्जी वगैरह जी। अब देखिए, ये बात तो बिल्कुल मुनासिब है कि कोविड का जो असर है वो ज़री शोबे पर कम पड़ा है, मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादा बारिशों की वजह से और लोकस्ट अटैक की वजह से हमारा ज़री शोबा भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। अब आप ये देखिए कि इम्कानात ये हैं कि कपास की फसल इस साल 25% तक कम हो सकती है। इसके नतीजे में आपके शरे नमू में सिर्फ एक इसकी वजह से तकरीबन 0.05% कमी आ सकती है। तो ज़री शोबे के भी हालात बहुत खराब हैं इस वक्त। और आपने देखा कि गंदम की फसल जो हुई उसमें तकरीबन 25 लाख टन की कमी आ चुकी है। तो हर तरफ परेशानी है और ये कहना कि साहब हमें अच्छी खबरें आ रही हैं हर तरफ से, यह नामुनासिब है। लोग परेशान हैं। आप इस तरह, खुदा के लिए आप इस तरह की बात ना करें, पूरी कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता हालात संभलें और फिर जब वाकई संभल जाएं तो फिर आप चाहें तो ये बात कौम को बता सकते हैं। इस वक्त ऐसी पोजीशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। हफीज साहब, जिस तरीके से आप बयान कर रहे हैं उस तरह तो ऐसा लग रहा है कि जो एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों के अंदर महंगाई में इजाफा होगा। अब इसका हल क्या है? चूंकि आप ऐसी पोजीशंस के ऊपर रह चुके हैं, आपने किताबें भी लिखी हैं इसके हवाले से, इसका हल क्या है? हुकूमत कहाँ गलत थी, कहाँ उसने अपना आप को दुरुस्त करना है ताकि महंगाई का जो तूफान है वो टूटे? ये मैं आपसे पूछूंगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा है कि पिछले एक साल से जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर हफीज पाशा साहब, चूँकि आप इस मामले को एक गहरी नज़र से देखते रहे हैं, आपने किताबें भी मईशत के ऊपर लिखी हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की सबसे बड़ी जो गलती थी वो क्या थी जिसके नतीजे में आज इतनी ऊपर चली गई है फूड इन्फ्लेशन, और आने वाले दिनों के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा इसको कंट्रोल करने के लिए? देखिए, इसके दो तीन बहुत बड़े वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारा ज़री शोबे को हमने बहुत निगलेक्ट कर दिया है। आप ये देखिए कि खाद की कीमतों में इतना इजाफा आपने किया है कि हमारा किसान जो है वो बेचारा काफी हद तक पिस चुका है।
اور آپ ان کو قیمتیں اچھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ پچھلے سال جو کمی آئی پیداوار میں اس کا جو اعداد شمار ہیں وہ مناسب وقت پہ نہیں آئے. حکومت نے وقت ضائع کر دیا. اب ہمیں امپورٹ کرنا ہے 3 چیزوں کو امپورٹ کرنا ہے اس سال. یہ تاریخ میں ایسا بہت کم ہوا ہے کہ ایک سال میں آپ کو تقریباً 25 لاکھ ٹن گندم، 5 لاکھ ٹن چینی اور تقریباً 50 لاکھ بیل کپاس امپورٹ کرنا پڑے گا. جب آپ کے اتنے بڑے بڑے شارٹیجز پیدا ہوں گے تو اس کے نتیجے میں تو قیمتوں میں اضافہ تو ہوگا. ساتھ ساتھ ہوا یہ ہے کہ مگر قطع کلامی معاف ایک چیز ایکسپلین کر دیجئے کہ یہ ساری چیزیں تو یہاں پہ پاکستان میں اگتی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہوئی خاص طور پہ گندم کے اور شوگر کے کرائسس کے اندر، جو پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جی بتایا ہی نہیں گیا کہ یہاں پہ جو ہے گندم اتنی ہے اویلیبل ہے اور انہوں نے پہلے ہی امپورٹ کر دیا رشیا سے، جس طرح گندم کے اوپر ہم نے دیکھا. کیا اس کے اندر صرف اور صرف مس مینجمنٹ ہے یا کرپشن بھی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو اصل وجہ ہے وہ یہ کہ آپ کا زرعی شعبے مشکلات میں پھنس چکا ہے. آپ نے اپنے کسانوں کو مناسب قیمتیں نہیں دیں، پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا. دوسری طرف سمگلنگ ہوئی اس لیے کہ آپ کے ہمارے ملک میں قیمتیں کچھ کم ہیں، اور کپاس کی پوزیشن تو آپ کو میں نے بتا دی کہ جو حال ہوا ہے. اب ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر، کیا اب ہم کپاس کو برازیل سے امپورٹ کریں گے؟ ایک وقت تھا ہم خود کفیل تھے کپاس میں، اب پروڈکشن تقریباً آدھی ہو جائے گی. ٹھیک. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہورڈنگ تو یقیناً ایک فیکٹر ہے، رائٹ، مگر اور حکومت کی ناکامی کہ وہ پرائس کنٹرول کو اپنا امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں لوکل لیول پر. مگر اصل وجہ، اور یہ جاری رہے گا کچھ سال جب تک ہم زرعی شعبے کو توجہ نہیں دیں گے اور اس کو وہی پرائرٹی نہیں دیں گے جو ایک زمانے میں دی جائے کرتی تھی. اچھا، تو آپ کا یہ ایک انالیسز ہے کہ اگر ہم نے غربت سے نجات، یا آپ سمجھ لیں کہ مہنگائی سے نجات دلوانی ہے عوام کو، تو پھر آپ کو زرعی شعبے کے اوپر زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. مگر حفیظ پاشا صاحب، ایک بات آپ پہلے بھی کرتے تھے، آپ سرکولر ڈیٹ کی بات کرتے تھے، آپ ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے تھے، ٹیکس کے دائرے کو وسیع کرنے کی بات بھی کرتے تھے، اور یہی سارے معاملات جو ہیں IMF بھی دیکھ رہی ہے. ان کا جب وفد آئے گا وہ حکومت سے پوچھیں گے کہ کیا سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے میں کامیاب ہوئے. آپ کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ حکومت جس طرح یہ کہتی ہے ہم یہ کرنے کے لیے اب بالکل پوائزڈ ہیں، آپ دیکھتے ہیں ایسے اس معاملے کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ملک کے حالات جو جس طرح آپ نے کہا گراؤنڈ لیول پر اچھے نہیں ہیں. اس وقت اگر IMF آپ سے کہہ رہا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کو اگر آپ کو کم کرنا ہے، اس کے اضافے کو تو آپ کو قیمتیں بڑھانا پڑے گا 25 سے 30%. اس وقت افراط زر کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کو بڑھا دیا تو اس افراط زر تو آسمان تک پہنچ جائے گا. تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہے. گورنمنٹ کو دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے. آپ کے لاسز جو ہیں، اگر آپ ڈسٹریبیوشن اور بلنگ لاسز ملا لیں تو 28% ضائع ہو جاتا ہے. اس پہ ہمیں ریونیو نہیں ملتا ہے بجلی کی سپلائی میں. دوسری طرف آپ کے جو پرانے IPPs ہیں ان کے کانٹریکٹس کو نیگوشیٹ کرنا ضروری ہے. اس طرح کے اقدامات لیں. آپ اس وقت قیمتیں نہیں بڑھا سکتے، اور حکومت نے جو 25% کم کیا ہے، 50% کم کیا ہے انکریمنٹل کنزمپشن پر بجلی کے، یہ بہت مناسب سٹیپ ہے، اور اس کے نتیجے میں کیپیسٹی کا بہتر یوٹیلائزیشن ہو سکتا ہے. اور ہماری بجلی میں اب اسپیئر کیپیسٹی موجود ہے اور چھوٹے صنعتوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس طرح کے اچھے اقدامات آپ کو لینے چاہیے. صرف قیمتیں بڑھا دینے سے پرابلم حل نہیں ہوتا، اس سے چوری بڑھ جاتی ہے اور آپ کے ریونیو میں اضافہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت سنگین مسئلے ہیں، اور یہ اس وقت کہنا کہ صاحب ملک کے ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں، یہ کو ذرا جلدی یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا گیا ہے.
حفیظ صاحب, لیٹ می پلے دا ڈیولز ایڈوکیٹ. بات یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس, اور وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اسپیس ہی بہت کم ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ جی پورے پاور سیکٹر کو آپ پھر سے کریں, اس کو ری ویمپ کریں, تو اس کے لیے لائن لاسز کی بات آتی ہے. اس کے اندر کافی لائن لاسز ہوئے ہیں. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پورا شروع سے نیا انفراسٹرکچر لگانا پڑے گا. تو اگر اتنی کم سپیس ہے اس حکومت کے پاس اور پیسے نہیں ہیں, کٹی کے اندر ہے ہی نہیں, تو یہ جو ریفارمز جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے ہوں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ کا جو گورننس کا نظام ہے, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے قیمتیں 2019 میں بڑھائیں, کیا وجہ ہے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ کے اضافہ 2 گنا ہوا, تقریباً 550 ارب ایک سال میں, جبکہ سالانہ ہوتا تھا 250 سے 300 ارب. تو اس میں گورننس فیلئر ہے. اور آپ کو اب چونکہ قیمتیں جب آپ بڑھاتے ہیں تو چوری میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو اپنے سسٹم کو بہتر چلانا ہے, آپ کے بلنگ لاسز کو کم کرنے ہیں. اس طرح سے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کچھ بہتر راستے کی طرف جائیں گے. مگر اس وقت اگر IMF ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ قیمتیں بڑھائیں 25 سے 30%, تو یہ بالکل غیر ممکن سی بات ہے. یہ بہت زبردست اس کے نتیجے میں افراط زر میں اضافہ ہوگا اور لوگوں کی پریشانی بے تحاشا بڑھ جائے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے جو امپورٹ ڈیوٹی جو ہے اس کو انکریز کیا ہے, اس وجہ سے جو ایک لوکل اکانومی ہے اس کو بھی ایک تھوڑا سا بوسٹ ملے گا اور ایکسپورٹس کو بھی بوسٹ ملے گا؟ کیا اس قدم کو آپ خوشائن قرار دیتے اور اس سے کوئی دور اثر دیکھتے؟ بات آپ امپورٹ ڈیوٹی کے اضافے کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں جو بہت اہم ہے. آپ نے کپاس کی امپورٹ پہ ڈیوٹی ختم کر دی ہے, تو ہمارے جو کسان ہیں اس کو پروٹیکشن کہاں سے ملے گی؟ ہندوستان جو ہے, جو ہمارا ایک لحاظ سے دوست نہیں ہے, مگر ان کی پالیسی دیکھ لیجئے کہ اپنے کسانوں کو امپورٹ جو ہے پروڈکٹ پر 60% امپورٹ ڈیوٹی لگاتے ہیں تاکہ ان کا جو کسان ہے اس کو فل پروٹیکشن ملے اور امپورٹ سے وہ مار نہ کھا جائے. ہم یہاں پالیسی یہ کہ کپاس پہ ڈیوٹی تھی اس کو آپ نے ہٹا دیا, اور نتیجہ یہ کہ اس سال کپاس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 15 سال پہلے جو آؤٹ پٹ تھا اس سے آدھا ہو گیا. تو یہ تو بالکل نامناسب پالیسیز ہیں, ان پر سوچ کرنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ جناب حفیظ پاشا صاحب. اور آپ کی یہ رائے ہے کہ اگر پاکستان کے اندر مہنگائی کو کم کرنا ہے, یہاں کی لوکل اکانومی کو بوسٹ کرنا ہے, تو ایگریکلچر سیکٹر یعنی زراعت کے شعبے کو زیادہ مضبوط کرنا ہوگا. ناظرین, آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.